अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंतहाई अहम मामला है आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रांस के रास्ते कश्तियों के ज़रिए बरतानिया में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने के बावजूद चैनल क्रॉस से बरतानिया दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद बढ़ने लगी है। बरतानवी हुकाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रवां साल अब तक छोटी कश्तियों के ज़रिए चैनल अबूर करने वाले गैर कानूनी तारके वतन की तादाद 6,600 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इसके मुकाबले में साल 2020 से 22 तक जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी रवां बरस में है। गुज़श्ता रोज़ भी एक छोटे बच्चे समेत 30 से 40 के दरमियान गैर कानूनी तारकीन वतन 3 कश्तियों में सवार होकर कैंट पहुँचे। गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी स्टेटस देने के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर 1 लाख से ज़ायद तारकीन वतन ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद इस मामले पर पार्लियामेंट में डिबेट का आगाज़ कर दिया गया है। रवंडा भेजने का मामला अभी तक रुका हुआ है। आने वाले दिनों में गैर कानूनी तारकीन वतन को किस किस्म की रियायत दी जा सकती है? क्या आम मुआफ़ी बी ऑप्शन का हिस्सा है? आदाद शुमार के मुताबिक 2021 में अब तक 5,900 से ज़ायद अफराद कश्तियों में सवार होकर बरतानिया पहुँचे थे, जिन्हें तहवील में ले लिया गया, जबकि 2020 में पूरे साल में मजमूई तौर पर 8,417 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया दाखिल हुए थे। ये ऐसे आदाद शुमार हैं जो 2019 के लिए 4 गुना थे। रवां साल सिर्फ माह जून के दौरान इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन की तादाद 2200 से तजावुज़ कर चुकी है। खैराती इदारों ने आदाद शुमार पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने फोर्ट्रेस बरतानिया बनाने की जस्तजू में लोगों में स्मगलर का ख्वाब पैदा किया है। होम ऑफिस का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल को अबूर करना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि प्रीति पटेल मुतनाज़ा कानून साजी करने पर गौर कर रही हैं ताकि हुकूमत को इस काबिल बनाया जाए कि वो सियासी पनाह के मुतलाशियों को प्रोसेसिंग के लिए बैरून मुल्क भेज सकें। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन का तकमील क्या है? जो बरतानिया में लोग गैर कानूनी तौर पर रुख करते हैं उसकी बड़ी वजह क्या है? क्या बरतानिया के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स का क्राइसिस है उसमें ये गैर कानूनी तारकीन वतन को अगर रियायत दी जाती है तो ये मुआविन साबित हो सकते हैं? इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर मंजूर साहब हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो हमें बरतानिया से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। अख्तर अली गोंदल साहब हैं, सॉलिसिटर हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं। अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और रोमाना कोसर साहिबा माहिर कानून हैं बरतानिया से, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। इससे पहले भी हमने देखा जो रवंडा का मामला था वो बिल्कुल आखिरी घंटे में जाके ये सारी गुत्थी सुलझी थी। बिल्कुल 11th आवर में जो है वो ऑर्डर आया, उन लोगों को रोक दिया गया था। लेकिन तारकीन वतन की बढ़ती तादाद और बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी, आप समझते हैं कि कहीं कोई दरार है, ये मामला इसलिए सर उठा रहा है? आमिर साहब जो है वो आज, हाँ जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट जो इशू है आज आपने रेज किया है। बेसिकली देखें, आपने जो फिगर दिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसके मुताबिक 60% जो लोगों का जो इंक्रीज हो गया उनकी तादाद इन इंग्लिश चैनल्स को क्रॉस करने के लिए, उसके पीछे जो मेन रीजन नजर आ रही है उसमें ये नजर आ रहा है कि प्रीति पटेल जो अपनी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं। और जो जितने भी स्मगलर्स थे, अब उन्होंने इस बिजनेस को ज्यादा तेज कर दिया है और वो लोगों को ये कह रहे हैं कि चूंकि नया कानून वहां पे इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वेरी सून, तो उसकी बेस के ऊपर वो लोगों को ये कहने जा रहे हैं कि भाई आप बाद में शायद अगले साल यूके के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस टाइम पीरियड के दौरान वो ज्यादा कोशिश करके यूके के अंदर मैक्सिमम तादाद में एंटर होते जा रहे हैं डे बाय डे, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो 60% इंक्रीज है वो ये नजर आ रहा है। सेकेंडली देखें, इंटरनेशनल अगर आप देखें जो हालात चल रहे हैं मुल्कों के, आप देखें जो रशिया की जो वार चल रही है, रिसेंटली जो अफगानिस्तान का जो सारा मामला हुआ है, या बहुत सारे जो ईरान के अंदर जो सारी एक पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो जो इंटरनेशनल इस टाइम पे एक एटमॉस्फेयर या जो
ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کو UK جو ہے ان کو ایک اچھی جو ایک ڈیسٹینیشن نظر آتی ہے، جہاں پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کر سیٹل ہو کر اپنے معاشی حالات جو ہیں وہ سیٹل کر سکیں گے یا وہ اپنی جان بچا سکیں گے۔ اب اس میں ریسنٹلی جو انہوں نے دیکھا ہے آپ نے کہ لاسٹ منٹ پہ صرف 2 لوگ رہ گئے تھے جس کو یہ جو روانڈا کی جو فلائٹ کینسل ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ چاہے انہوں نے بڑا ورس طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کیا ہے، وہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کرمنلز کی طرح بہیو کیا جا رہا ہے، جو لاسٹ 2 بندے بچے تھے ہمیں ہینڈ کف کر کے رکھا جا رہا ہے یا ہمیں ویل چیئر میں جا کے بٹھا کے بڑا ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس سچویشن میں یہ تمام حربے جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں، لوگ نہیں رہے کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے یا ایٹ لیسٹ ہم ایک دفعہ جب وہاں پہ انٹر ہو جائیں تو ہماری کم از کم جو جان ہے وہ بچے اور جو دوسرے حالات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ جی اور اس ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ میں اختر علی گوندل صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ اختر صاحب، ایک جو بنیادی سوال ہے اس کو ذرا آپ اس کو ایلیبریٹ کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ برطانیہ کا جو لا آف لینڈ ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی کسی بھی حوالے سے غیر قانونی طریقے سے برطانوی سرزمین پہ لینڈ کرتا ہے تب اس کو کیا پروٹیکشن حاصل ہے، اس کے لیے کیا سہولیات ہیں، یہ چیلنجز ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے واقعی بڑا ہارٹ ایشو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ سنس گورنمنٹ نے یہ جب پالیسی انٹروڈیوس کرائی روانڈا والی، تو تب سے یہ جو اسائلم سیکرز تھے وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، اور دیٹ بیکم اے ویری ہارڈ ایشو۔ دیکھیں جی، جو آپ کا بیسک کوشچن ہے اس کی طرف آئیں تو جو UK کا لا آف لینڈ ہے اس میں کوئی بھی بندہ جو انٹر ہوتا ہے، بے شک وہ لیگلی یا انلیگلی کراس چینل کر کے آتا ہے یا جس طریقے سے بھی آتا ہے، تو ہمارا جو پرٹیکولر ٹاپک ہے وہ اسائلم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کو جو کیا پروٹیکشن حاصل ہے، وہ اسائلم کوئی بھی بندہ جو اس ملک میں آتا ہے وہ اسائلم آفٹر انٹرنگ انٹو دی یونائٹڈ کنگڈم وہ کلیم کر سکتا ہے، اور جب اسائلم کلیم کرتا ہے تو پھر اسائلم کا آگے پروسیجر ہوتا ہے۔ اس پروسیجر کو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ فار دی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لازمی فالو کرنا ہوتا ہے۔ درمیان میں ان دا پاسٹ انہوں نے اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کیا تھا، لیکن پھر کورٹ کیسز آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ اتنا جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو ایپلیکنٹ ہے اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایپلیکنٹ ہے وہ کورٹ کو ہوم آفس کو کال کر کے کہے گا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میں ریئل فیئر آف پرسیکیوشن ہے، ریئل ڈینجر ٹو مائی لائف ہے، جو بھی ہے، تو پھر ہوم آفس جو ہے اس کے کلیم کو رجسٹر کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک اسکریننگ انٹرویو کرتے ہیں۔ آج کل چونکہ کافی رش ہے اس میں کافی ٹائم لگ رہا ہے جو کیسز ہے، پھر اسکریننگ انٹرویو کے بعد وہ فائنل انٹرویو کرتے ہیں جس کو سبسٹانٹیو انٹرویو کہتے ہیں۔ وہ انٹرویو کرنے کے بعد اختر صاحب، ایک اسی ضمن میں ایک اور کویسچن ہے کہ اگر کوئی شخص برطانوی سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسائلم بھی کلیم نہیں کرتا اور اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، نہ ویزا ہے نہ کوئی اور سٹیٹس ہے، جب ایسا شخص قانون کی گرفت میں آتا ہے تو کیا اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کو موقع دیا جاتا ہے اپنی صفائی کا، اور پھر وہ اس وقت اسائلم کلیم کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جب بندہ جیسے آپ جو سناریو آپ نے بیان کیا، جب اس طرح کا بندہ اریسٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس ملک میں رہنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کیس تو جو ہے وہ سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا کوئی بھی کیس نہیں ہے، موقع وہ ضرور دیتے ہیں، وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف ایڈیشنل گراؤنڈز ہوتی ہے یا جو نیو میٹرز ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کو موقع دیا جاتا ہے، وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے، اگر ہوم آفس اس کی ایکسپلینیشن سے سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ سرٹنلی اس کو جو ہے وہ اس ملک سے ریموو کر دیتے ہیں۔ ڈیپورٹیشن کا ورڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کرمنلز ہوتے ہیں، جو اس سرزمین پہ کرائم کرتے ہیں، ان کو وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو ریلیونٹ ورڈ ہے وہ ریموول ہے، وہ ان کو ریموو کر دیتے ہیں، لیکن ان کو موقع ملتا ہے، اور وہ جب اریسٹ ہو جاتے ہیں تب وہ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں۔ اریسٹ ہونے کے بعد اگر وہ ڈیٹینشن سینٹر میں چلے جاتے ہیں وہ تب بھی اسائلم کلیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا اختر علی گوندل، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا۔ غلام حسین عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں 92 نیوز کے UK میں۔
غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے. ہمیں یاد ہے کہ بالکل جب یہ روانڈا فلائٹ جانے کو تیار تھی اور 11th آور میں ایک فیصلہ آیا جس میں ان لوگوں کو روک دیا گیا تھا. یہ پریتی پٹیل اور اس وقت اتنی اگریسو پالیسی کیوں سامنے آ رہی ہے برطانوی حکومت کی جانب سے؟ پارٹی کی ہمیشہ سے پالیسی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے کہ وہ امیگرینٹس کے بارے میں جو ہے وہ سخت پالیسیز رکھتے ہیں، لیکن یہ پالیسی اتنی سخت رکھی گئی ہوم سیکٹری کی جانب سے کہ اس پر جو ٹوری پارٹی کے اپنے منسٹر اور جو پارٹی ممبران ہیں، جو ایم پیز ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اور یہاں تک کہ جو ہمارے فیوچر کنگ ہیں پرنس چارلس، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کو ان ہیومن قرار دیا. اور یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ آپ برطانیہ کے اندر جب برطانیہ نے یہ ہیومن رائٹس کی جو ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ، اس کو آپ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب آپ جو یہاں پر آ کر پناہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ان کو کسی ایسے ملک بھیج دیں جو کہ یہاں سے بھی 4000 مائل دور ہو اور جہاں پر اپنے ایک ان کے اندر اپنے کنٹریز کے اندر مسائل ہوں. تو میرے خیال سے جب آپ اس طرح کی سختیاں کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ دوسرے جو مینس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ آئرلینڈ کے تھرو بھی یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں اور پہلے وہاں پر آ رہے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے پھر ظاہر ہے انگلینڈ کے اندر آتے ہیں. تو پھر لوگ جو ہیں وہ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا جو یہ سمجھ لیں کہ اس کو اس کے علاوہ رستہ کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو وہ تو پھر ہر طرح کا رسک لے کر جو ہے وہ اسائلم کلیم کرنے کے لیے ریفیوجی بن کے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر آئیں گے. میرے خیال سے ابھی بھی وقت ہے کہ جو برطانوی حکومت ہے یا ہوم سیکٹری ہے وہ اس فیصلے پر ضرور نظر ثانی کرے، کیونکہ اگر کوئی بھی نئی حکومت آئی تو میرے خیال سے وہ اس کو ضرور ریویو کرے گی، کیونکہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. رومانہ کوثر صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. رومانہ یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں تارکین وطن کی یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے اور بالخصوص چینل کراسنگ کی جو تعداد بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یو کے میں جو ہے باہر دوسرے کنٹری سے کافی لوگ جو ہے یہاں پہ یو کے میں ٹریول کرتے ہیں اسپیشلی انلیگلی، تاکہ ان کو یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس مل سکے یا رہنے کے لیے ان کو جگہ مل سکے. آئی تھنک اس کی انکریز یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ جو ہے کافی کنٹریز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز میں، جیسے افغانستان کا اگزامپل آپ لے لیں، وہاں پہ جیسے ایک وار بریک ہے اور ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہے، لوگوں کی لائف ڈینجر میں ہے، ان کو کوئی سیف جگہ رہنے کے لیے چاہیے. تو دوسری بھی کنٹریز ہم دیکھ لیں کہ جہاں پہ وارز ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے، ان کو اپنی رائٹ ٹو لائف ان کو چاہیے، تو اس لیے وہ یو کے میں آتے ہیں پراپر پروٹیکشن لینے کے لیے. جی ٹھیک ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے کہ اب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی آ چکا ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی اوپن ہے. پریتی پٹیل کس طرح کی قانون سازی چاہ رہی ہیں اور کیا وہ یہ اپنی جو وہ چاہتی ہیں اس کی تکمیل ہو سکے گی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، پریتی پٹیل کس طرح کی قانون سازی چاہتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں اب ڈیبیٹ بھی اوپن ہے اور اگر جس طرح کی قانون سازی ہوم آفس چاہ رہا ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس سے برطانیہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہیومن ریسورس کا بھی ہے برطانیہ میں. ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی جو لاری ڈرائیورز ہیں ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی جو ان کا NHS ہے اس میں سٹاف کی کمی ہے اور بہت سی جگہوں پہ. تو اس قانون سازی سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ جو لاسٹ جو فلائٹ تھی، فرسٹ فلائٹ جو کینسل ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کو روانڈا پہنچوا رہے تھے، تو وہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی انٹروینشن سے بھی ہوئی تھی. تو ابھی یہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے سب سے پہلے تو یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ہم ایسے قانون لے کے آئیں جو اپنے ہمارے ڈومیسٹک لا ہوں، جو کہ ہم یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری اپنی کورٹس کے جو ڈیسیژن ہیں وہ امپلیمنٹ ہم پراپرلی کر سکیں، اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی قانون بنانا چاہ رہے ہیں. اس قانون
کے بنانے کے بعد میرا خیال ہے کہ جو یو کے کی جو ڈومیسٹک کورٹس ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پاورز آ جائیں گی اور بہت سارے جو ڈیسیژن جا کے الٹیمیٹلی یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں جا کے چیلنج ہوتے ہیں، ایک تو وہ رستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو روانڈا کی جو ان کی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں، جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو لوگوں کی کمی ہے، میرا خیال ہے کہ جو یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی یہاں پر آلریڈی جو ریفیوجیز یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کافی لمبے عرصے سے اپنے ڈیسیژنز کا ویٹ کر رہے ہیں، بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 سال سے کیسز پینڈنگ ہیں، یا ایون اگر آپ نیا کلیم بھی جو اس کا ریفیوجی کا اسائلم کا کلیم کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا انیشل انٹرویو آتے ہوئے بھی 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں، اسکریننگ انٹرویو کے لیے بھی لوگوں کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اس گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو جو دوسری آپ جو اسکلڈ مائگریشن یہاں پہ کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ یوز کریں، ان کو رائٹ آف ورک دیں، اور بجائے اس کے کہ یہ 6-7 مہینے ویٹ کریں یا اسائلم کلیم ہونے کے بعد آپ ان کو جو آپ بینیفٹس یا سپورٹ دیتے ہیں اس کی بجائے ان کو رائٹ آف ورک دیں۔ اس کے اوپر 2 فائدے ہوں گے، ایک تو لوگ ہیں جو اپنا کام خود کریں گے، آپ جو یو کے کی اکانومی ہے اس کے اوپر لیس سے لیس برڈن بنے گا۔ دوسرا کیا ہوگا کہ یہ لوگ دیکھیں، جو لوگ ہیں یہ مینٹلی بیچارے سفر کر کے آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انگلش بوٹ سے جو انگلش چینل سے جو لوگ بوٹس کے اوپر آتے ہیں، بچے، فیملیز، آپ ان کا اندازہ کریں کہ وہ موت کے منہ سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ کتنی ٹربل میں یا کتنی پرابلم میں وہ لوگ ہوں گے کہ وہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مرنا ہے تو مر جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنی جان کو یا ہماری جو لائف کو رسک ہے اس کو بچاتے ہوئے ہم کم از کم یو کے پہنچے۔ اب آپ ان لوگوں کی جو مینٹل کنڈیشن آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو ایسی پوزیشن میں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور پھر آپ ان کو اگلا جو ہے وہ آپ ان کو روانڈا کے اوپر آپ یہاں سے ان کو پراپر جو ان کا ڈیسیژن لینے کی بجائے، ان کو پراپر سننے کی بجائے، انصاف دینے کی بجائے آپ ان کو وہاں پر بھجوا دیں، یہ کوئی حال نہیں ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہوگا کہ جو آپ ایٹ دا سیم ٹائم ادر امیگریشن جو کر رہے ہیں جس میں اسکلڈ بھی ہے اور نان اسکلڈ بھی ہے، جس میں بہت سارے لوگ یورپ سے آ رہے ہیں یا دوسرے لوگ آ رہے ہیں، آپ اسی فورس کو یہاں سے بیٹھ کے پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ابھی یہ دیکھیں نا 1.5 بلین کا ان کا بجٹ ہے پر ایئر، یہ جو روانڈا کے اوپر لگا رہے ہیں، اور یہ 5 ایئرز کا جو بیسک بھی یہ 5 ایئرز کا ان کا پلان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جو یہ اماؤنٹ ہے یہ جو خرچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جتنا عرصہ آپ یہاں پہ رکھتے ہیں تو سسٹم کو چلانے کے لیے بھی کافی زیادہ پیسہ لگ رہا ہے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے اس کو ان کو سینسبلی دیکھنا چاہیے اس چیز۔ اچھا اختر علی گوندل صاحب، اگر ایک جانب برطانوی حکومت یہ چینل کراسنگ کو روکنا چاہ رہی ہے تو دوسری جانب جو امیگریشن پالیسی ہے کیا اس میں بھی کوئی نرمی کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر اس میں نرمی نہیں کی جائے گی تو پھر کیسے یہ ہیومن ریسورس پورا ہوگا؟ سر بات یہ ہے عباسی صاحب کہ جو یہ کنزرویٹو گورنمنٹ ہے نا، جو ٹوری کی گورنمنٹ ہے، ان کی شروع سے ہی امیگریشن پالیسی ٹف اور ٹائٹ رہی ہے، اور جو بھی انہوں نے پالیسیز انٹروڈیوس کروائی ہیں اینڈ انہوں نے باؤنس بیک کیا ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے لیگل چیلنجز فیس کیے ہیں۔ جتنی بھی ہوئی ہیں پالیسیز ان کی آئی ہیں ان میں کسی نے بھی کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے۔ اب یہ جو روانڈا والا ایشو ہے، اس کی اگزامپل پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ کوئی بھی ملک جو ہے، اب یورپین یونین کے اگر آپ کنٹریز کو لیں، کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو ان کو جو ہے نا وہ کسی اور ملک میں بھیجے اور اتنے پیسے خرچ کرے، جیسے عامر صاحب بتا رہے تھے 1.5 بلین۔ یو کے اپنے جو شارٹیج ان کے پاس ہے ہیومن ریسورسز کی، اس کو پورا ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکلڈ ورکر جو ہے نا وہ ان کو پورا کریں۔ اس کے لیے انہوں نے کافی ساری پالیسیز انٹروڈیوس کرائی ہیں، ان دا پاسٹ بھی کرائی ہیں۔ اب جو یہ ریفیوجی ہیں ان کے بارے میں میں بھی یہ کہوں گا کہ ان کو رائٹ ٹو ورک ملنا چاہیے۔ جو لوگ آتے ہیں ان کو رائٹ ٹو ورک ملے۔ کام تو یہ جو بندہ اس ملک میں آتا ہے وہ کوئی ادروائز وہ چھپ کے کام کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو موقع دیا جائے، ان کو رائٹ ٹو ورک دیا جائے، اور وہ جو یو کے کی اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ جتنے اس ملک میں انلیگل لوگ رہ رہے ہیں اور بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، جب یہ جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں جب بورس جانسن صاحب، جب یہ وین ہی واز
میئر آف لنڈن تو اس بات کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے کہ جو انلیگل لوگ ادھر رہ رہے ہیں ان کو لیگلائز کرنا چاہیے تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، وہ ہمارے اکانومی جو ہے نا اس کو گرو کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اب ان کا بھی دور ختم ہونے والا ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، لیکن وہ بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. پریٹی پٹیل جو ہے وہ تو اس نے یہ جو پالیسی ٹف کی ہے روانڈا والی، اس کی انٹینشن یہی ہوگی کہ جو لوگ کراس چینل سے آتے ہیں ان کو روکا جائے، ادھر سے لوگ نہ آئیں. اور اس میں سے بھی انہوں نے سنگل آؤٹ کیا تھا جو لوگ سنگل ہیں اور کراس چینل سے آ رہے ہیں ان کو پہلے روانڈا بھیجا جائے جو ان کی پرائرٹی تھی. لیکن وہ تھرو لیگل چیلنج کیسز بہت سارے کورٹس میں ہیں، پینڈنگ ہیں، اور وہ تو رک گئی ہے. اور جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس کو بہت اس کو اپوز کیا ہے. تو وہ تو اس کو پورا اپنی جو اس کی انٹینشن تھی، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو فلفل کر پائیں گی جو یہ چاہتی ہیں. آئی بلیو کہ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ جو اپنے بارڈرز ہیں ان کو ضرور اسٹرکٹ کریں جس طرح دوسرے ملکوں نے کیا ہوا ہے. لیکن جو لوگ یہاں آ کے اسائلم کلیم کرتے ہیں اور ادھر اس ملک میں انلیگلی رہ رہے ہیں، اٹس بین لانگ کہ یو کے نے ان کے لیے کوئی کنسیشن یا ایمنسٹی اناؤنس کی ہو. جو لاسٹ ایمنسٹی تھی وہ دیٹ واز بیک ان 2006-7 جب انہوں نے وہ. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اختر علی گوندل صاحب. ایک پہلو اس بات کا یہ بھی ہے کہ اگر یہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں یا ریفیوجیز ہیں غیر قانونی طور پر جو آئے ہیں، ان سب کو مان بھی لیا جائے، ان کو وہاں کا رہائشی بنا بھی دیا جائے یا اجازت دے بھی دی جائے، تو پھر ویئر ڈز سسٹم سٹینڈ؟ مطلب سسٹم کیا بو ڈاؤن نہیں کر دے گا ان کے سامنے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رومانہ، بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے، اگر یہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچتے ہیں اور انہیں یہ امید آس بھی رہتی ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آپشن نکل آئے گا، لیکن اگر ایمنسٹی دے دی جائے یا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ہوم آفس جا رہا ہے اس طرح کے قوانین نہ بنا دیے جائے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ اب ان غیر قانونی تارکین وطن کے آگے بو ڈاؤن کر چکا ہے، جھک چکا ہے؟ جی، جو لوگ آتے ہیں لیگل طریقے سے، ہوم آفس کی پالیسی یہ انہوں نے روانڈا فار ایگزامپل روانڈا پالیسی کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ انلیگل انٹر ہو کے آتے ہیں ان کے اوپر یہ جو اسٹرکٹ لاز ہیں وہ اپلائی کیے جائیں اسائلم کے، اور یہ روانڈا پالیسی ان کے اوپر لگائی جائے. لیکن جو لوگ لیگل طریقے سے آ کے خود مطلب پراپر چینل کے تھرو آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا وہ واپس نہیں جا سکتے، ان کو کیا پرابلم ہے، تو وہ پھر ڈکلیئر کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ وہ یہاں پہ اسائلم لینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں. تو یہ دو الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انٹری کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے انلیگل، جیسے فار ایگزامپل بائی بوٹ. سو ہوم آفس کی پہلے یہ پالیسی تھی کہ ایسے لوگوں کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. جب یہ اسائلم پالیسیز پہ انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی تھیں اور پریتی پٹیل نے اناؤنس کیا تھا کہ اس میں ریسٹرکشنز ہوں گی، تو اس میں یہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ جو لیگل طریقے سے آتے ہیں ان کو ان کے ساتھ تھوڑی نرمی ہوگی، وچ از کوائٹ انفیئر. بیکاز اگر آپ دیکھیں اسائلم سیکرز جو ہوتے ہیں وہ نارملی آتے ہی انلیگل چینل سے ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشنز نہیں ہوتی کہ وہ پراپر، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے کہ وہ فار ایگزامپل پراپر چینل کے تھرو آئیں. سو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اٹ ول بی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہوم آفس اگر ریسٹرکشنز کر دے ہر لیگل انٹرنس کے ساتھ تو اوور آل یہ اچھے رولز ہو جائیں گے کہ سب کے لیے ایزی ہو جائے گا. سو اس لیے ہوم آفس نے یہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ آپ کس طرح آئے ہیں اور آپ کی ریزنز کیا ہیں اسائلم کی، اور آپ واپس اپنی کنٹری میں کیوں نہیں جا سکتے. سو آئی تھنک یہ فرسٹ وہ تو میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کی گراؤنڈس کیا ہیں. کچھ کنٹریز ہیں جو ریکگنائز ہوئی ہیں جو اسٹیٹ آف وار میں ہے یا جن کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور ہوم آفس نے خود ایسی کنٹریز سے لوگوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ویلکم کیا ہے. سو آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈز کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا غلام حسین امان صاحب، یہاں پہ عامر صاحب نے ایک بات کی کہ اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے یہ لوگ چینل کراس کرتے ہیں. کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے بطور جرنلسٹ آپ کا انٹریکشن تو ہوا ہوگا، وہ کیا اذیت ہے، وہ کیا خوفناک مقامات ہوتے ہیں جہاں سے یہ لوگ ہو کر آتے ہیں،
اور جو کنیکٹیوٹی ہے یو کے ساتھ، جو بارڈر کی جو میڈیم سے یوز کرتے ہیں وہ کتنے ہیں، اور سب سے آسان اور سب سے مشکل کون سا ہے؟ جی دیکھیں، زیادہ تر جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ جو چینل کراسنگ ہے وہاں سے آتے ہیں فرانس کے راستے، اور ظاہر ہے کوئی برطانیہ کا بارڈر نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ، اور انہیں جو ہے وہ سمندری راستے سے آنا پڑتا ہے. اور جب یہ سمندری راستے سے اس طرح انلیگل لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے جو لوگ لیگل ویزے پر آ کر یہاں پر کرتے ہیں وہ تو کسی بھی ایئرپورٹ پر اسائلم کلیم کرتے ہیں، وہ تو ویزے کے تھرو آتے ہیں اور ایئرپورٹ پر کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، یا جن کے پاس ایکسپائر ویزا یا کوئی بھی اس طرح کے ہوں، وہ آتے ہیں چینل کراسنگ کے تھرو، اور یہاں پر جو ہے وہ انہیں بڑی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمندر پر ڈوب کر ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں واقعات، بہت زیادہ واقعات ہوئے، ایک دفعہ 29 لوگ ہوئے. اس کے علاوہ 1 2 3 4 اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. کچھ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن جب سے یہ روانڈا کا ہوا ہے اس وقت سے صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی ہے. اب اور پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی کہ لوگ جو ہے وہ وہاں سے ان کے پاس کوئی ویپنز بھی تھے، انلیگل جو امیگرینٹ تھے، وہ ویپنز لے کر جو ہے وہ انہوں نے بارڈر کراس کیا تاکہ اگر ہمیں کوئی وہاں پر روکے تو ہم آگے سے مقابلہ کر سکیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تک لوگ جو ہے وہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں جب وہ کسی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں یا یہاں پر آ کر جو ہے وہ ریفیوجی بننا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ حکومت کو سوچنا چاہیے کوئی بھی سخت فیصلہ کرنے سے پہلے کہ اگر جو لوگ یہاں پر اس طرح انلیگل مینس کے ذریعے آتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوں گے، ان کو کتنی اپنی جان کا خطرہ ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ سیریا سے آتے تھے، پھر افغانستان سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں سے داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے، پھر عراقی لوگ تھے. اس طرح جہاں پر بھی جنگ کی صورتحال ہے، یہاں جس کنٹری کی صورتحال انٹرنل خراب ہے، تو لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں پر شیلٹر مل سکے. لیکن اگر یہاں سے بھی صورتحال ان کو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو میرا خیال سے یہ اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ پہلے ہی لوگ جو ہے وہ جان بچانے کے لیے ایک ایسے ملک میں پناہ لینے کے متلاشی ہیں اور انہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی اذیتیں برداشت کرنا پڑے. تو میرا خیال سے ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو، برطانوی حکومت کو، ہوم سیکرٹری کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ ایسی پالیسی ضرور ہو کہ وہ اپنی جو ہے وہ سیفلی یہاں پر آ سکیں. اگر ان کا کیس میرٹ پر بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر میرٹ پر نہیں بنتا ہے تو ریفیوز کر دیا جائے. لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ان کو یہاں کے سسٹم کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو یہاں پر جو ہے وہ سامنا کریں تاکہ جو ہے وہ اپنا کیس پیش کر سکیں. صحیح ہے. اچھا عامر صاحب، یہاں پہ ایمنسٹی کی بات کی تھی اختر علی گوندل صاحب نے. ڈو یو تھنک کہ اب ٹائم آ گیا کہ ایک ایمنسٹی دے دی جائے اور اس کے بعد جو رولز ہیں اینڈ قوانین ہیں ان کو سخت کر دیا جائے؟ جی بالکل، گوندل صاحب نے آگے نا بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ جب بھی کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کا باؤنس بیک انہیں آتا ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں، بریگزٹ جب ہوا ہے، یقین کریں مجھے نہیں لگتا شاید اگلے 10 سالوں میں اتنے یورپینز جو تھے یا ان کی فیملیز نے یو کے میں انٹری لینی تھی جو کہ بریگزٹ کی وجہ سے جو ڈیڈ لائن دی اس سے پہلے آ گئے. سیم اب وہی ہو رہا ہے کہ ابھی جو انہوں نے سچویشن کی ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں. ایمنسٹی 100% بیسٹ حل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی یو کے اندر موجود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، انلیگل کام کر رہے ہیں، اور انلیگل کام کرنے کی وجہ سے جو ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں مل رہا. اگر ایمنسٹی جس طریقے سے پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے، اس سے سب سے بڑا یہ فائدہ ان کو ہوگا کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور اس سے ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. آپ بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئک سیٹل کریں، جیسے 5 ایئر سیٹلمنٹ کی بجائے آپ ان کو 10 سال کے روٹ میں لے جائیں، 15 سال بعد ان کو انڈیفینٹ یا نیشنلٹی دیں، لیکن ان کو لیگل کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ لوگ چھپ کے کہیں کام نہیں کریں گے، ایک تو سسٹم کا حصہ بنیں گے، نیٹ کا حصہ بنیں گے، اور پلس جو لوگ سفر کر رہے ہیں اس کا دوسری بات یہ بھی کی جا سکے جیسے لوگ افغانستان سے یا ایسے کنٹریز سے آ رہے ہیں جہاں پہ ایگزسٹنگ وار چل رہی ہے، آپ ان کو ٹیمپریری ویزے دے دیں، 3 ایئرز کا ویزا دے دیں. اس کے بعد اس کو ریویو کریں کہ کیا اگر وہاں کی کنٹریز کے حالات بیٹر ہیں تو ان کو اس سٹیج کے اوپر واپس بھجوا دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی اس طریقے سے آپ جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ کریں اور ان کو روانڈا یا اس طریقے کے دوسرے پروسیس ہیں وہ آپ سٹارٹ کریں. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلے سے جوڑیں گے اور اب سجیشنز کیا ہیں اور اس کا پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اختر علی گوندل صاحب. ایک تو پاسبلٹی ایمنسٹی کی ہے, اس کے علاوہ آپ کی نظر میں کیا سجیشنز ہیں, کیا اور دیگر ممکنات ہیں؟ دیکھیں عباسی صاحب, ایک تو اوبیسلی ایمنسٹی ہے وچ از ویری ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ایٹ دس اسٹیج, اور دوسرا یہ ہے کہ جو سجیسشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوم آفس کی پالیسیز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہیومینیٹیرین ضرور ہونی چاہیے. وہ جو ہیومینیٹیرین لاز ہیں ان کے ان اکارڈنس ہونی چاہیے. وہ جو ہیومن رائٹس ہیں اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اور جو کنونشن جس گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے ہیں فار ریفیوجیز, اس کے جو ہے نا وہ ساتھ ان کو کمپلائی کرنا چاہیے. جیسے یہ روانڈا ہے, یہ روانڈا کا جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی ملک میں اس کی ایگزامپل نہیں ملتی. دوسرا جو آپ نے اس سے پہلے کہا کہ سسٹم بو ڈاؤن نہیں کرے گا اگر اس کو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہیومینیٹیرین کریں اور اس میں جو اپنے لاز ہیں, اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹ آئی ہیں وہ اپنے لاز امپلیمنٹ کرتی رہی ہیں اور اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے سارا کچھ کرتی رہی ہیں, لیکن اس طرح کا نہیں ہوا جو ان کی گورنمنٹ میں ہوا ہے. ایٹ لیسٹ جو ہے نا ان کو کچھ سوچنا چاہیے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انلیگلی رہ رہے ہیں, اور ان کو اگر یہ ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو گورنمنٹ کو ملینز کا جو ہے نا وہ ٹیکس آئے گا, اور پھر وہ اپنی فیملیز کو بلائیں گے. ان کی اپنا ویزا فیس بھی ان کی ایک ارننگ ہے, بہت زیادہ ویزا فیسز ہیں وہ آئیں گی. اس کے علاوہ پھر وہ آئیں گے, پھر ان کی ایکسٹینشنز ہوں گی گورنمنٹ کو, اور جو ہے وہ اکنامکلی فائدہ ہوگا, اور پھر وہ لوگ ان کی فیملیز میں سے لوگ کام کریں گے, وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. تو اس طرح جو اس کا واحد حل ہے سو فار وہ ایمنسٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو اسائلم سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ ان گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, اسائلم کا جو ڈیو پروسیجر ہے اس کو ضرور فالو کریں, اور انہیں کرنا بھی چاہیے. اپنے بارڈر بھی سیکیور کرنا گورنمنٹ کا حق ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ہیومینیٹیرین ہونی چاہیے. اور جو ان کے جی اس کے علاوہ جو ان کی شارٹیج یہاں پہ ہیومن ریسورسز بہت زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ جب سے یہ بریگزٹ ہوا ہے تب سے بہت زیادہ ہیومن ریسورسز کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جو فورس ہے وہ ان کے ملک میں آلریڈی موجود ہے, اس کو صرف انہوں نے لیگلائز کرنا ہے. اس کی ایک پالیسی بنا دیں کہ جو بندہ اتنے سال سے رہ رہا ہے یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے, اس نے کوئی کرمنل کنوکشن نہیں کی ہوئی, اس کے اپنا ان دا پاسٹ اس کی کوئی ایسی بیڈ ہسٹری یا بیڈ کنڈکٹ نہیں ہے, ایک پالیسی جیسے پچھلی گورنمنٹ بناتی آئی ہیں تو اس کے مطابق کریں, تو ان کی جو فورس ہے ہیومن ریسورسز کے ڈیفیشنسی کو فل کرنے کے لیے وہ تو اپنے ملک کے اندر موجود ہے. صحیح ہے. اچھا رومانہ, ڈو یو تھنک جو ابھی ہوم آفس کا رویہ ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹ جو چارٹرڈ ہے یا ہیومن رائٹ جو لاز ہیں انٹرنیشنل اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نیوز میں اور جو ریسنٹ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس میں یہ کلیئر ہے کہ یہاں پہ یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگینسٹ ہیومن رائٹس کر رہے ہیں. جو جیسے روانڈا کا پلان ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ فردر اس پہ ایکشن لیں گے, انہوں نے یہ ابھی یہ اسٹاپ نہیں کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس جاتا ہے. اگر آپ ایز اے انڈیویجول دیکھیں, جیسے کوئی اگر ایلیگل آتا ہے بورڈ پہ آتا ہے, اس کی کیا سچویشن ہے, وہ کس حالات سے گزر کے آ رہا ہے اور وہ کس لیے آ رہا ہے. مطلب کوئی اتنا ایزی تو نہیں ہوتا کسی انڈیویجول کے لیے اپنا ہوم, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے آپ ٹریول کریں, اپنی لائف رسک میں ڈالیں. تو یہ ہمیں یو کے گورنمنٹ نے یہاں پہ ہیومن رائٹس ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی انڈیویجول سچویشن ہوتی ہے اور وہ کس سچویشن میں ہے کہ اس کو ہیومن رائٹس دینا چاہیے. یہاں پہ یہ سب کا رائٹ بنتا ہے, اور اسپیشلی جو بارڈر کراس کر کے یو کے میں انٹر ہوتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ ہیومن رائٹس اپلائی کرتے ہیں کہ ان کا کیس انڈیویجولی دیکھا جائے اور ان کی ریزنز جو آنے کی ہیں وہ دیکھی جائیں. سو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو وہ اس لیے یہاں پہ ہیں. سو آئی تھنک بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف گورنمنٹ جا رہی ہے یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے, اور جیسے سلسٹر اور ایم پیز وغیرہ جو ہیں ہم اس کے اگینسٹ ایکشن تو لے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے تھے کہ جو روانڈا میں جو انیشل فلائٹ تھی وہ اسٹاپ کی گئی. تو آئی تھنک آئندہ بھی اگر ایسا کچھ ایکشن لیا جائے گا تو اٹ ول ہیلپ کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز رینیو کرے یا چینج کرے اور ہیومن رائٹس کے اگینسٹ نہ جائے. صحیح. غلام حسین اعوان صاحب, برطانیہ میں پہلے کووڈ کی صورت میں ہیلتھ کرائسس, پھر اکنامک کرائسس, پھر پولیٹیکل کرائسس,
یہ روانڈا پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سخت اقدام ہے اور اس کا میسج بھی اتنا سخت جائے گا کہ انسانی اسمگلنگ کی اور غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کی نفی ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جو غیر قانونی تارکین وطن جو جان کی بازی لگا کر آ رہے ہیں، جن کو وہاں پہ اتنی جان کو خطرہ ہے، تو وہ پھر یہاں کر جو سختی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی یہ ڈر کے نہ آئیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب یہاں پر آ کے ان کو جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں، جیسے رمانہ نے بھی کہا کہ جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، جو واچ ڈاگ ہیں، جو امیگرینٹ واچ ڈاگ ہیں، ان کو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھا بھی رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ مزید جو ہے وہ اپنا کام تیز کریں، کیونکہ جو لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو جو جس طرح کی مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اب دیکھیں ابھی لوگ پہلے لٹے پٹے آئے ہیں، تو اب یہاں سے ان کو روانڈا بھیجنے کا پلان بنائے، پھر وہاں پر وہ 2 3 4 سال اپنی زندگی کو وہاں پر ضائع کریں، پھر آپ وہاں سے کہ جی آپ واپس چلے جائیں. تو یہ ایک بڑا انہیومن سا جو ہے وہ یہ ایکٹ ہے اس وقت جو کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے اس کو بہت وائڈلی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ناٹ فرام دا یو کے پبلک، بلکہ جو یورپین لوگ ہیں، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، سب اس کو، بلکہ یہ ہمارے جو لائر ہیں انہوں نے تو ہائی کورٹ کے اندر کیس بھی کیا ہوا اس کے اوپر کہ اس کو جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کو اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپین کورٹ سے جو ہے وہ اس کو جو فلائٹ کو لاسٹ منٹ روکا گیا. یہی وجہ تھی کہ جب کسی شخص نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ ایک ایسا برطانیہ جو کہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے اور وہ اس طرح کا ان ہیومن جو لوگوں سے ٹریٹ کر رہا ہے، تو اس کو فوری طور پر روکا جائے. تو یہی وجہ کہ کورٹ نے اس کو جو ہے وہ روک دیا تھا. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے اندر جو ہے اس کے اوپر پھر برطانوی گورنمنٹ کو وہ سیٹ بیک ملے گا، کیونکہ جو یورپین ممالک ہیں وہ اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی سینکشن بھی وہ اس طرح کی امپوز کر دیں کہ اگر برطانیہ نے اپنی پالیسی جو ہے یہ صحیح نہ کی تو. جی ٹھیک ہے. اچھا عامر منظور صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اگر کسی کی اسائلم کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اس کے بعد بھی کوئی آپشن بچتا ہے؟ دیکھیں جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے، اگر یو کے کے اندر ابھی جو موجودہ قانون ہے اس کے اندر انلیس اس جو اسائلم ہے، اگر اس میں یہاں پہ اسائلم کہیں گے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کے پاس 14 days کے اندر رائٹ آف اپیل ہو سکتا ہے، وہ کورٹ میں جا سکتا ہے فرسٹ ایئر ٹریبیونل کے اندر، اور اس کے بعد فردر بھی ظاہر آف کورس پرمیشن ٹو اپیل جو اپر ٹریبیونل میں بھی لے کے جا سکتی ہے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ موسٹ آف دا جو ریفیوجیز کیسز ہوتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس انیشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک پروسیس بھی نیا ہوتا ہے، اور جتنا یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جو ڈیسیجن ہے اس میں موسٹلی وہ انٹرویو کی بیس پر کیا جاتا ہے. اور جو ریفیوجیز ہیں بیچارے، آپ دیکھیں اگر کوئی بورڈ کے تھرو یا ڈفرینٹ وے سے آ سکتا ہے، وہ اپنے ساتھ ایویڈنس تو اٹھا کے نہیں لے کے آئے گا، یا جس کنٹری سے اس کی جان کو خطرہ ہے وہاں سے وہ اس کے لیے آف کورس ایویڈنس جو منگوانا ہے وہ بھی بڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے اس کے اوپر جو دیا گیا ہے رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے، تاکہ اگر ہوم آفس اس کو ریفیوز کرے تو وہ آگے جا کے ٹریبیونلز کے اندر جا کے اس کو چیلنج کرے. اور میجورٹی آف دا جو کیسز ہیں وہ جا کے ہوتے بھی کورٹ کے اندر اپیل کے اندر ہی وہ الاؤڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو اپیل کا رائٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو روانڈا بھجوا دیں گے تو اس کے لیے کسی بھی جو ریفیوجیز ہے اس کے لیے جو پراپر جو اس کو ڈیو جسٹس ہے وہ نہیں مل پائے گا، کیونکہ پروسیس پراپر فالو نہیں ہوگا، اور جو آزاد کوٹیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور آپ ان کو جس طریقے سے مرضی ٹریٹ کریں. جس طرح یہاں پہ پہلے ایک فاسٹ ٹریک کے نام سے ہوتا تھا کہ بڑا کوئک ڈیسیجن ہوتے تھے، ود ان ڈیز کورٹ بھی ڈیسائیڈ کرتی تھی، اور بہت سارے جو لوگ تھے بیچارے اپنی پراپر ایویڈنس نہیں دے پاتے تھے. آف کورس وہ اپیل کے تھرو ایٹ لیسٹ جو وہ جسٹس ہے ان کو پراپرلی مل پائے گا. جی ٹھیک ہے. عامر منظور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. اختر علی گوندل صاحب آپ کا شکریہ، روم سر آپ کا شکریہ، غلام حسین اوان صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.